अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हमने इस्लामिक इख्तियारी में अरबी ग्रामर का पोर्शन करना है। अरबी की ज़ुबान की ग्रामर जो है, जिस तरह उर्दू में ग्रामर होती है, इंग्लिश में ग्रामर होती है, इसी तरह से अरबी में भी ग्रामर का पोर्शन होता है। तो ग्रामर का पोर्शन में थोड़ा सा आपको पहले बता दूं कि जिस तरह मौज़ूआती मुताले में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, MCQs आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और हदीस और आयात में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, MCQs आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह से ग्रामर के पोर्शन में भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, और इसके साथ साथ MCQs की फॉर्म में भी ग्रामर में से पोर्शन में से आता है, ठीक है। तो अरबी की ग्रामर जो है आज हम स्टार्ट करते हैं। अरबी की ग्रामर जो है किस तरह से होती है, तो पेज नंबर 122, ओपन बेटा पेज नंबर 122। पेज नंबर 122 पे ओपन करें और अपनी बुक और देखेंगे आज इसमें हम क्या जो है ग्रामर किस तरह से अरबी की ग्रामर जो होती है उसको किस तरह से समझा जाता है। अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है, अरबी ग्रामर की अरबी ज़ुबान की ग्रामर। अब इसमें सबसे पहले है कलमा। कलमा किसे कहते हैं, ठीक है। जिस तरह के उर्दू में भी आपने पढ़ा था, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा ग्रामर के, सबसे पहले यही बताया जाता है कि कलमा क्या होता है, फेल क्या होता है, इसम क्या होता है इसमें। यानी कि कलमा जो है किसे कहते हैं, अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। यानी कि एक अलग लफ्ज़, ठीक है, उसके साथ कोई हरफ नहीं है, कोई फेल नहीं है, इनको नहीं जोड़ा गया, सिर्फ और सिर्फ बामानी लफ्ज़ है, उसका कोई ना कोई मानी है। ऐसा लफ्ज़ नहीं कि जिसके कोई मानी ना हो, ठीक है। ऐसे अल्फाज इसमें आएंगे जिनके कोई ना कोई मानी होते हैं। तो बामानी लफ्ज़ जो होते हैं उनको कलमा कहते हैं। कलमा किसे कहते हैं, बामानी लफ्ज़ को। ऐसे अल्फाज कि जिनके कोई ना कोई मानी होते हैं उन्हें कलमा कहते हैं। अब इसकी मिसाल क्या है कलमे की, इसकी देखते हैं कि कौन कौन से अल्फाज इसमें आ जाएंगे। जैसे है कुरान, ठीक है, कुरान, किताब, जाआ, जाआ इसका मतलब है आया। बात हो रही है कलमे की, ठीक है। कलमे की मिसालें कौन कौन सी है, कुरान, किताब, जाआ यानी कि आया, इला इसका है तरफ। तो ये मिसालें हैं कलमा की। कलमा किसे कहते हैं, अकेला बामानी लफ्ज़, कोई सिंगल वर्ड, ठीक है, जिसके कोई ना कोई मानी हो। ऐसे लफ्ज़ को क्या कहेंगे, कलमा। अब देखते हैं कि कलमे की कितनी इकसाम है। यानी कि बात तो होगी कलमे की, कलमे की हमने डेफिनेशन हमें समझ आ गई कि क्या है कि अकेला बामानी लफ्ज़ जो है वो कलमा कहलाएगा, और उसकी मिसाल क्या है, कुरान, किताब, जाआ, इला। अब देखते हैं कि कलमा की कितनी इकसाम है। कलमा की इकसाम कितनी है, 3। कलमा की कितनी इकसाम है, 3। हाँ, ये हमने शायद आप लोगों को याद होगा, शायद आप लोगों ने उर्दू में भी पढ़ा था कि कलमा की 3 इकसाम होती हैं। जैसे कि नंबर 1 है इसम। अब 3 इकसाम कौन कौन सी हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम नेमिंग वर्ड, फेल जो काम किया जाता है, यानी कि नाम, काम, और दोनों को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं अल्फाज उनको कहते हैं हर्फ, ठीक है। यानी कि नाम, काम और जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं जुमले में, एक दूसरे के ताल्लुक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको हर्फ कहते हैं, इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़, ठीक है। अब जो है कलमा की पहली किस्म है इसम। अब हम देखते हैं कि इसम क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसम नाम को कहते हैं, ठीक है, नेमिंग वर्ड जो है उनको इसम कहते हैं। तो
تو اسم وہ کلمہ ہے جو کسی انسان، حیوان یا چیز کا نام ہو. اب نام میں یہ نہیں کہ صرف انسانوں کے نام آ رہے ہیں یا چیزوں کے آ رہے ہیں، بلکہ انسان، حیوان اور جانور چیز، یعنی کہ بے جان چیزوں کے نام، اور جانداروں میں انسان اور حیوان. ٹھیک ہے، تو ان کے نام جو ہوتے ہیں وہ اسم کہلاتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی جاندار چیز کا نام ہو، انسان، حیوان یا پھر کسی بے جان کے چیز کا نام ہو تو وہ اسم کہلائے گا. اور اس کے بعد ہے یہ بیٹا نوٹ کر لیں آپ لوگ، ساتھ ساتھ آپ نوٹ بک پر نوٹ کرتے جائیے گا تاکہ آپ کو پھر اچھی طریقے سے یاد ہو جائے، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں سے اس کے شارٹ کوسچن بھی بنتے ہیں، ایم سی کیوز بھی بنتے ہیں، تو اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ کے پھر اس کو تھوڑا آپ لکھیں گے تو اور اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کی ایک کلمے کے بارے میں پڑھا ہے کہ کوئی بہمانی لفظ جو ہوتے ہیں وہ کلمہ کہلاتے ہیں. پھر اس کے آگے کلمے کی کتنی اقسام ہم نے دیکھی ہیں؟ 3 اقسام. نمبر 1 پہ ہے اسم، نمبر 2 پہ ہے فعل اور نمبر 3 پہ ہے حرف. اب اسم جو ہے نیمنگ ورڈ، یعنی کہ ایسا جو جس میں کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام استعمال ہو، یعنی کہ کسی انسان کا، کسی حیوان کا یا کسی چیز کا نام استعمال کیا جائے اسے اسم کہتے ہیں. جلدی سے بیٹا نوٹ کریں، پھر آگے میں اس کے آگے بتاتی ہوں کہ دوسری قسم جو ہے ہم نے جو ہے وہ کس طرح سے، یعنی کہ اس کے بعد آئے گا فعل، اسم کے بعد فعل پھر حرف. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں اسم تو ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی ہے اسم کی. اب ہے دوسری قسم کون سی ہے؟ فعل. نوٹ کر لیا بیٹا آپ لوگوں نے؟ اب ہے فعل. ٹھیک ہے، فعل کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل جو ہے کام، یعنی کہ کوئی کام کرنا. یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہے اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے، اسم کیا آ گیا؟ یعنی کہ یہاں پہ ہم نے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسم، سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ اسم. ٹھیک ہے، وہ کلمہ جو کسی انسان، حیوان یا چیز کا نام ہو، جیسے کہ طارق، اسد، اسد کہتے ہیں شیر کو. ٹھیک ہے، اور زہراتن، زہراتن، زہراتن کہتے ہیں پھول کو. اور قلم، ٹھیک ہے، پین، قلم جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ نام ہے، اسم میں آئیں گے. ٹھیک ہے، اسم کی قسمیں ہیں. اب ہے فعل. فعل کی جو ہے، فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو. وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی نہ کسی زمانے میں پایا جائے، یعنی کہ کام کا ہونا یا کرنا کسی نہ کسی زمانے میں. اب زمانہ کیسے؟ آج کیا ہے، پہلے کر چکے ہیں یا آئندہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، فعل، ماضی، حال، مستقبل میں جو یہ زمانے ہیں فعل کے. تو یہاں پہ ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی نہ کسی زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، جیسے جا آ، آیا، جا آ، آیا. اور اکلا، کھایا، اکلا، کھایا. یدخلو، داخل ہوا، داخل ہوا. سأذهب، میں جاؤں گا. یعنی کہ اب یہاں پہ تینوں زمانے آ گئے. ٹھیک ہے، کھایا، آیا. ٹھیک ہے، یدخلو، داخل ہوا. اور اس کے بعد ہے سأذهب، سأذهب یعنی کہ میں جاؤں گا.
جاؤں گا. یہ جو ہے مستقبل کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ حال کی کہ کھایا, اور داخل ہوا یہ فعل ماضی یعنی کہ پہلے کام ہو چکا ہے. تو اس طرح یعنی کہ تینوں زمانے کسی بھی زمانے کے لحاظ سے اس میں پایا جائے اسے کہتے ہیں فعل, یعنی کہ وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے حرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ دونوں کو جوڑنے کے لیے, اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر استعمال نہ ہو, یعنی کہ اکیلے اس کے کوئی معنی نہ دے, بلکہ اسم کے ساتھ اور فعل کے ساتھ یعنی کہ نام کے ساتھ اور جو کام کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ مل کر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں حرف کہتے ہیں. یہ جو ہیں اکیلے استعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں. جیسے من, مطلب اس کا کیا ہے سے, الا, تک, یہ سارے حرف ہیں, ٹھیک ہے. الا, پر, اور حل, کیا, یہ الفاظ جو ہیں یہ حرف کہلائیں گے, اور یہ اسم کے ساتھ اور فعل کے ساتھ مل کر استعمال ہوں گے تب جو ہے حرف جو ہے معنی دیں گے, ورنہ تو ان کے جو ہے ان کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتے. یہ تمام الفاظ اکیلے استعمال نہیں ہو سکتے. اب ہے اسم نکرہ, ٹھیک ہے. اسم نکرہ کیا ہے؟ کسی کسی عام چیز, جگہ یا شخص کا نام جو ہوتا ہے اسم نکرہ کہلاتا ہے, یعنی کہ عام چیزوں کے نام, ٹھیک ہے. اور اسم جو معرفہ ہوتا ہے, اس کی دوسری قسم کون سی ہے؟ اسم معرفہ. اسم معرفہ جو ہے خاص چیزوں کے نام. اب ان کی پہچان رکھنی ہے کہ نکرہ میں عام چیزوں کے نام آئیں گے, ٹھیک ہے, اور جو معرفہ ہے اس میں خاص چیزوں کے نام آئیں گے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ اسم نکرہ کی کتاب. اب کون سی کتاب؟ کوئی خاص کتاب نہیں, ٹھیک ہے, صرف کتاب, تو یہ اسم نکرہ ہے. اور رجل, مرد, رجل مرد. اب مرد جو ہے اب کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی خاص مرد, کسی خاص شخصیت کا نام نہیں لیا گیا. اور جمل اونٹ, ٹھیک ہے. اب معرفہ جو ہے, معرفہ میں خاص آ جائیں گے نام, جیسے کہ قرآن, کتاب. یہاں پہ کتاب عام کتاب, کوئی بھی کتاب ہے جس کا نام نہیں ہے, لیکن یہاں پہ خاص نام آ گیا ہے قرآن, ایک خاص کتاب کا نام ہے. محمد, یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم معرفہ یعنی کہ خاص شخصیت کا نام ہے, تو وہ اسم معرفہ کہلائے گا. فاطمہ, عائشہ, یہ سارے نام جو ہیں خاص اسم معرفہ میں آ جائیں گے. اور جو اسم نکرہ ہے اس میں عام چیزوں کے نام, عام لوگوں کے نام آ جائیں گے. اب اس کی پہچان کیا ہے کہ اسم نکرہ جو ہے اس پر لام میم الف لام لگا دیا جائے تو اسم معرفہ بن جاتا ہے. یعنی کہ اسم نکرہ جیسے کہ ہے کون سا ہے؟ کتاب, ٹھیک ہے. اور اب اس کی مثال اس کو کس طرح سے کریں گے؟ جیسے ہے تلمیذ, شاگرد, ٹھیک ہے. تلمیذن, اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ جیسے تلمیذن, یہاں پہ دو پیش آ گئی, ٹھیک ہے. تلمیذن. اب اس کو ہم نے, یہ عام ہے, اسم نکرہ ہے, اس کو ہم نے چینج کرنا ہے اسم معرفہ میں, تو کیسے کریں گے؟ اس کے ساتھ الف اور لام, اس کا اضافہ ہو جائے گا. التلمیذن, التلمیذن, یہ کیا بن گیا؟ اسم معرفہ, یعنی کہ اس کے ساتھ اضافہ کر دیا گیا الف لام کا, تو اس طرح سے یہ اس کا اضافہ ہو گیا. جیسے ہے بیتن, گھر کو کہتے ہیں بیت, ٹھیک ہے, بیتن. اب اس کے ساتھ ہم نے جو ہے اس کو اسم معرفہ میں تبدیل کرنا ہے, تو کیسے کریں گے؟ البیتن, البیتو, ٹھیک ہے, دو پیش ہٹ جائیں گی اور ساتھ ال لگ جائے گا, الف لام, البیتو, ٹھیک ہے.
یعنی کہ اس کو اسم نکرہ کو اسم معرفہ میں تبدیل کرنا ہو تو کیسے کریں گے کہ اس کے شروع میں الف لام کا اضافہ ہو جائے گا، اور یہاں پہ اگر دو پیش آ رہی ہیں تو یہاں پر صرف پیش آئے گی، یعنی کہ التلمیذون ہے تو یہاں پہ تلمیذون ہے تو یہاں پہ تلمیذو، ٹھیک ہے، یہاں پہ تلمیذو آ جائے گا، التلمیذو۔ اضافہ کس کا ہوا ہے؟ الف لام کا، اور اس میں ایک پیش ہٹ گئی ہے، یعنی دو پیش تھی، یہاں پہ ایک پیش آئے گی، التلمیذو۔ بیتن دو پیش آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ الف لام کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ پیش سنگل آ گئی ہے، البیتو۔ تو اس طرح سے اسم نکرہ کو اسم معرفہ میں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی پہچان کیا ہے کہ جہاں پہ اگر فرض کریں آپ کو MCQs میں آتا ہے کہ التلمیذو اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے یا کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو التلمیذون ہے یعنی کہ جس کے اوپر دو پیش آ رہی ہیں آخر میں، وہ کیا کہلائے گا؟ اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ الف لام ہوگا اور آخر میں پیش آئے گی، ٹھیک ہے، تو وہ اسم معرفہ کہلائے گا۔ تو ان کی پہچان بیٹا آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے۔ پیج نمبر 122 پہ آپ نے آج ریڈنگ کی ہے۔ اب اس کے تھوڑے سے میں MCQs کی فارم میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو اور ایزی ہو جائے۔ بے شک اس کو آپ نوٹ کرتے جایا کریں کسی رف نوٹ بک پر یا نیٹ نوٹ بک پر، تاکہ آپ کو تھوڑا سا جب لکھیں گے اپنے ہاتھ سے تو آپ کو اور اچھے طریقے سے تھوڑا سمجھ آ جائے گی۔ تھوڑی مشکل ہوتی ہے عربی کی گرامر، لیکن اگر اس کو سمجھ کے کیا جائے تو بہت ہی ایزی لگتا ہے۔ اور بورڈ میں جو پیپر آتے ہیں وہ اکثر کوشچن وہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا گھما پھرا کے تو پوچھا جاتا ہے۔ آپ اتنے اچھے طریقے سے اس کی لرننگ کریں، اس کی ریڈنگ اتنے اچھے طریقے سے سمجھ کے کریں کہ آپ کو کسی بھی طرح سے کوشچن آئے تو آپ پریشان نہ ہوں، ایزیلی اس کو سالو کر سکیں۔ ہاں جی، تو اب ہم کرتے ہیں MCQs، تھوڑے سے میں آپ کو وہ کروا دیتی ہوں۔ نمبر 1، اکیلے بامانی لفظ کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی بتائیے ذرا، کیا کہتے ہیں؟ اکیلے بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اکیلے بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جو کسی انسان، حیوان یا چیز کا نام ہو، کسی حیوان، انسان یا چیز کا نام کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو میں نے جیسے کہ بتایا ہے، ریڈنگ بھی کروائی ہے، تھوڑا ایکسپلین بھی کیا ہے، تو کیا کہلاتا ہے؟ اسم، نام جو ہے، ٹھیک ہے، نام کیا کہلائے گا؟ اسم۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، پھر وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ٹھیک ہے، فعل کہلاتا ہے، یعنی کہ کام۔ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، کیا کہلائے گا؟ فعل۔ اب اس کے بعد ہے حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے، جو اسم یا ڈیش کے ساتھ
ملے بغیر استعمال نہ ہو. تو ہاں جی کیا پڑھا تھا آپ نے کہ حرف کیا ہے؟ جو وہ کلمہ ہے جو اسم یعنی کہ دو چیزوں کے ساتھ مل کے استعمال ہوتا ہے نا. ایک تو ہو گیا اسم, اب دوسری کون سی چیز ہے؟ فعل یعنی کہ کام. ٹھیک ہے, تو اسم اور فعل کے ساتھ ملے بغیر استعمال نہ ہو. نمبر 5 ہے کسی عام چیز کا نام کہلاتا ہے. آپشن اگر دیے ہوں زیادہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عام چیز کو کیا کہیں گے؟ اسم نکرہ. نمبر 6 کسی خاص چیز کا نام کہلاتا ہے. کیا کہلائے گا؟ اسم معرفہ. خاص میں کیا آ جائے گا؟ اسم معرفہ. ٹھیک ہے, تو ان کو بیٹا نوٹ کر لیں اور اس کو ساتھ ساتھ بیٹا یاد بھی کرنا ہے. گرامر تھوڑی مشکل ہوتی ہے نا, تو اس کو تھوڑا اچھے طریقے سے سمجھ کے یاد کرنا ہے آپ نے. اب بیٹا آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اوکے, اللہ حافظ. اسٹے ہیپی, اسٹے بلیسڈ.